वो दोनों उस वक्त ट्रेल 2 पर थे। बूंदाबांदी शुरू हो गई थी और बेला की तबीयत की वजह से ताबिश ने आसान रास्ते पर जाना मुनासिब समझा। ऐसा भी नहीं था कि बीमारी की वजह से ताबिश उससे नहीं मिलता। उसने रात भर सुबह के इंतजार में काटी थी। जीन्स और लाल कुर्ते पर जैकेट पहने वो उसके पीछे पीछे चल रही थी। बारिश की वजह से मिट्टी काफ़ी चिकनी हो गई थी। इस रास्ते पर लोग कम ही होते थे। ज़्यादातर लोग ट्रेल 3 पर ट्रैकिंग करना पसंद करते हैं और इस वक्त तो बारिश की वजह से कोई भी इस ट्रेल पर नहीं था। देख लो, अगर तुम जिद ना करती तो मैं यहाँ कभी ना था। कहीं और चलते। अब तो देखो बारिश भी शुरू हो चुकी है। यार, इस रास्ते पर जगह जगह शेड्स भी बने हुए हैं। हाँ, तो तुम थक जाओ तो बता देना, हम रुक जाएंगे और वापस भी चल सकते हैं। वैसे ज़्यादा लंबा नहीं है ये रास्ता, बस 1 घंटा लगेगा ऊपर पहुंचने में। बेला, जो काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी, उसने ताबिश को ये बात बताई। जब से दिल पर छाए काले बादल छटे थे तो तबीयत वैसे ही अच्छी हो गई थी। वो ये मौका ज़ाया नहीं करना चाहती थी। पता नहीं दोबारा कभी ऐसा साथ नसीब होता कि नहीं। बारिश की बूंदें अब हल्की फुहार की सूरत में बरसने लगी थी। दोनों के जूते कीचड़ में बुरी तरह गंदे हुए थे, पर उन्हें मंजिल तक पहुंचना था। वो ताबिश के कदमों के निशानात पर सर झुकाए चलती जा रही थी। ऐसा करना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो बेइख्तियार हंसी और फिर एक और कदम उसके छोड़े हुए कदमों के निशान पर रखा। अगर उसके कदमों के निशान में ज्यादा फासला आ जाता तो बेला रुक कर एक लंबी छलांग लगाने की कोशिश करती। उसे ऐसा लग रहा था कि ये उसकी जिंदगी का रास्ता है जिस पर ध्यान से चलना अब उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। अपनी सोचों पर बेला को हंसी आने लगी थी। उसकी हंसी की आवाज पर ताबिश ने पलट कर उसे देखा तो उसे अपने छोड़े हुए निशानात पर चलता देखकर वो मुस्कुरा दिया। बारिश थोड़ी और तेज हुई तो वो एक शेड के नीचे आकर रुक गया। एक दरख्त से टेक लगाकर वो खड़ा हुआ तो कुछ पल बाद बेला भी वहां पहुंच गई थी, हंसती मुस्कुराती, जिंदगी से भरपूर। उसकी नाक एक बार फिर जुकाम और नज़ले की वजह से लाल होने लगी थी। वो कुछ लम्हों तक उसे देखता रहा और फिर अपनी जेब से मोबाइल निकाला और स्क्रीन खोलकर बेला की तरफ बढ़ाया। बेला ने जरा हैरान होकर उसके हाथ से मोबाइल लिया। स्क्रीन पर चमकती एक बहुत ही पुरानी ताबिश की तस्वीर देखकर वो बेइख्तियार हंस पड़ी। अरे, कितनी पुरानी तस्वीर है ना ताबिश, तुम शायद 15 या 16 साल के होगे। वो मोबाइल लेकर शेड में बनी लकड़ी के एक बेंच पर बैठी थी। दुबला पतला सा ताबिश चमकती हुई आंखों के साथ हाथों में किताबी लिए किसी पिलर से टेक लगाए खड़ा था। उसने गौर से तस्वीर को देखा और फिर सामने खड़े ताबिश को। कितने प्यारे लग रहे हो तुम इसमें। वैसे कौन सी क्लास में थे उस वक्त? बेला के सवाल पर वो बिल्कुल खामोश था। एक लम्हे के लिए उसने आंखें बंद करके खोली तो वो उसकी आंखें भीग रही थी। ये मैं नहीं हूं बेला। बेला ने हैरत से तस्वीर को देखा और फिर उसकी नम होती हुई आवाज सुनी। क्या मतलब, तुम अगर ये नहीं हो तो फिर कौन है ये? उसने एक बार फिर से पिक्चर देखी थी। ये ताहा है। कौन ताहा? बेला ने ताबिश की बिखरती हुई आवाज सुनी तो वो बोला, ताहा भाई था मेरा। वो बेइख्तियार खड़ी हुई और चलती हुई उसके पास आई। हैरत से उसकी आंखों में वो देखती रही। भाई था, इसका क्या मतलब? हाँ बेला, ताहा मेरा जुड़वा भाई था। ये तस्वीर उसके मरने से 4 महीने पहले की है। बेला ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया फौरन उसकी बात सुनकर। मगर कैसे हुआ ये सब? ताबिश ने एक हल्की सी आह भरकर माहौल की ठंडक को अपनी सांसों में उतारा था। अपनी जैकेट की जेबों में हाथ डाले हुए वो सामने दरख्तों पर अपनी नजरें दौड़ाता रहा। उसे नशे की आदत हो गई थी बेला। एक दिन वो घर से ऐसा गया कि कभी वापस लौट कर नहीं आया। उसकी बात पर बेला बेकरारी से उसकी आंखों में देखती रही। तो क्या यही वो बात थी जो उसे अक्सर परेशान करती थी? बेला दिल ही दिल में सोचने लगी। हाँ, शायद यही बात होगी। 2 कदम पीछे हटकर वो बेंच पर बैठी और फिर खामोशी से उसके कुछ कहने का इंतजार करने लगी। कुछ लम्हे बाद वो फिर से बोला, पता है बेला, ताहा मुझसे सिर्फ 3 मिनट बड़ा था, मगर रोब मुझ पर ऐसे झाड़ता था जैसे 3 साल का फर्क हो। उसने कभी तूबा को मुझे भाई बुलाने की इजाज़त नहीं दी। कहता था कि मैं बड़ा हूं तो मुझे भाई कहा करो और ताबिश को बस ताबी कहा करो।
اس کی اور طوبا کی بہت بنتی تھی اور میں ہمیشہ اکیلا رہ جاتا تھا۔ ایک ہلکی سی مسکان کے ساتھ وہ چپ ہوا تھا۔ پتہ ہے اسے سمندر بھی بہت پسند تھا، ہر ہفتے مجھے گھسیٹ کر لے جاتا تھا، پر اس کے جانے کے بعد میں کبھی وہاں اکیلے جانے کی ہمت نہیں کر سکا۔ تابش پوری طرح ماضی میں کھویا ہوا تھا، تاہا کو یاد کر کے وہ ہنس بھی رہا تھا۔ وہ ایک آرٹسٹ بھی تھا، لٹریچر پڑھنا چاہتا تھا، وہ بہت اچھی ڈرائنگز کرتا تھا، میں نے اسکیچنگ کرنا اسی سے سیکھی تھی۔ ہمیشہ کچھ نہ کچھ وہ نیا کرتا رہتا اور پتہ نہیں کیسے نیا کرتے کرتے وہ نشے تک پہنچ گیا۔ بیلا کو اس کی آواز بھی برستی بارش کی بوندوں کی طرح بھیگی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر بیلا پر ڈال کر درد سے آنکھیں بند کر لی۔ میں نے یہ باتیں کبھی کسی سے نہیں کی بیلا، اپنے گھر والوں سے بھی نہیں۔ اس کی آنکھیں اب جھلملا رہی تھی اور ان کی نمی بیلا کو اپنے گالوں پر محسوس ہوئی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ سے اپنے آنسو صاف کیے۔ 9th کے ایگزامز کے بعد مجھے وہ کچھ عجیب سا لگنے لگا تھا، پتہ نہیں ہر وقت کہاں غائب رہتا، رات کو چھپ کر گھر سے باہر نکل جاتا۔ وہ بہت جھوٹ بھی بولنے لگا تھا، اکثر مجھ سے پیسے مانگتا اور جب میں نہ دیتا وہ بہت لڑائی کرتا مجھ سے، اور پھر اس نے چوری کرنا شروع کر دی۔ ایک دن میں نے اسے پاپا کے بٹوے سے پیسے چراتے دیکھا اور میں سوچتا ہی رہ گیا کہ پاپا کو بتاؤں، اور وہ اتنے میں ختم بھی ہو گیا۔ بیلا بے آواز اس کے ساتھ ساتھ روتی جا رہی تھی۔ اس دن گلی میں میچ تھا، ہم دونوں کے نام ٹیم میں تھے۔ اس نے آخری لمحوں میں ساتھ جانے سے منع کر دیا کہ اسے نہیں کھیلنا۔ میں اس سے بہت لڑا اور پھر اسی غصے میں اکیلے ہی کھیلنے چلا گیا۔ اس دن وہ رات بھر گھر نہیں آیا تھا، میں اور پاپا صبح تک اسے ڈھونڈتے رہے، اور پھر 3 دن بعد رات 1 بجے پاپا کو پولیس نے کال کی کہ اس کی لاش کہیں سے ملی ہے۔ امی تو اس کی موت کا سن کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہم جس حالت میں تھے اسی حالت میں وہاں سے نکلے تھے، ساری رات وہاں بیٹھ کر انتظار کرتے رہے۔ تابش بات کرتے کرتے ایک بار پھر چپ ہوا تھا، اپنی آنکھیں بند کر کے اس نے سر اوپر اٹھایا، شاید اس رات کی تکلیف سے وہ دوبارہ گزر رہا تھا۔ طوبا اس وقت صرف 11 سال کی تھی، وہ بھی روتے روتے ہمارے ساتھ ہی چلی آئی تھی۔ وہاں پہنچ کر احساس ہوا کہ کتنی بڑی غلطی کی تھی اسے اپنے ساتھ لا کر۔ جس طرح وہ پولیس والے اسے دیکھ رہے تھے مجھے لگا کہ میرے خون میں مرچیں لگنے لگی تھی۔ وہ صرف 11 سال کی بچی تھی بیلا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کہاں چھپاؤں۔ اس وقت رات کا 1 بجا تھا، اور جب آخر اس کی برداشت ختم ہوگی اور اس کی آواز بھی بات کرتے کرتے بھیگ گئی تھی، ایک آنسو اس کی پلکوں کے گوشے سے باہر نکلا اور پھر اس نے بولنا شروع کیا۔ اور جب ایک پولیس والے نے ہمیں آ کر کہا کہ آپ لاش دیکھ لیں تو پاپا ہم دونوں کا ہاتھ پکڑ کر پولیس اسٹیشن سے باہر نکل آئے۔ تاہا کو دیکھے بغیر پاپا نے بھی وہی محسوس کیا ہوگا جو میں کر رہا تھا۔ تاہا مر چکا تھا پر طوبا تو زندہ تھی۔ ہم ڈر گئے تھے، اس رات کے اندھیرے سے، اس پولیس سے، اس ماحول سے۔ طوبا تو سارا رستہ روتی رہی کہ اسے تاہا کو دیکھنا ہے، پر ہم اسے گھر چھوڑ کر پھر واپس پولیس اسٹیشن گئے۔ وہ تو اسی دن ختم ہو گیا تھا جس دن میچ تھا۔ نشے کی ڈوز زیادہ ہو گئی تھی، وہ 4-5 مہینوں سے نشہ کر رہا تھا اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ اور پتہ ہے بیلا، میں اپنے آپ پر حیران ہوتا ہوں کہ جب مجھے اندازہ ہو گیا تھا تو کیوں نہیں میں نے پہلے پاپا کو بتایا۔ اتنا چھوٹا تو نہیں تھا میں، 16 سال کا تھا، سمجھدار بھی تھا۔ پھر پتہ نہیں کیسے اپنے آنسو صاف کرتا وہ چپ ہوا۔ اس کی آواز تکلیف سے ڈوبتی چلی گئی تھی۔ ابھی بھی وہ درخت سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ بیلا اٹھ کر خاموشی سے چلتی اس تک آئی۔ تابش، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تاہا کے جانے کی وجہ تم ہو؟ اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی، ایک پیر سے زمین پر پڑی مٹی ہلا رہا تھا۔ پھر اس نے اپنی لال آنکھیں اٹھا کر بیلا کو دیکھا۔ وہ اسے کبھی بھی اتنا بے بس نظر نہیں آیا تھا جتنا اس وقت تھا۔ پھر اس نے دور کہیں نظریں جماتے ہو کہا، نہیں، لیکن اگر میں پاپا کو اپنے شک کے بارے میں بتا دیتا تو شاید وہ کچھ کرتے، اس سے پہلے کہ وہ بہت آگے نکل جاتا۔ اس کی آنکھوں میں پھر سے نمی تیرنے لگی تھی۔ کچھ لمحے اسے دکھ سے دیکھنے کے بعد بیلا نے آگے بڑھ کر بے ساختہ اپنا سر اس کے سینے پر رکھا، اپنے ہاتھ اس کے گرد لپیٹے، ان ہاتھوں کو تھوڑا سا اور کسا، اس کے سینے پر اپنا سر مسلا تو آنسو خود بخود نکل کر اس کی شرٹ میں جذب ہونے لگے۔ اس کے چاروں طرف تابش کی خوشبو پھیل گئی تھی۔
وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ اس کا دکھ سمجھتی ہے، وہ اس کا درد بانٹنا چاہتی تھی۔ اسے بھی آج طاہا کے لیے اتنا ہی افسوس ہو رہا تھا جتنا تابش کو تھا۔ کاش آج طاہا بھی ان کے درمیان ہوتا، کاش کہ وہ تابش کو روتے ہوئے نہ دیکھتی۔ اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی، اس کا دل بھی بے قراری سے رو پڑا تھا۔ وہ بہت دیر تک اسی حالت میں کھڑی رہی۔ بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں ان دونوں کو بھگو رہی تھی اور بیلا کے دل سے نکلی ہر بات تابش کے دل تک پہنچی تھی۔ اتنا پیارا خاموش اظہار اس کے دل کو خوش کر گیا تھا۔ اس خاموش جذبے کو محسوس کر کے اتنی تکلیف کے باوجود بھی اس کے لب خود بخود مسکرا اٹھے تھے۔ تبھی اس نے بیلا کے گرد اپنی باہیں پھیلا دی، ایک ہاتھ سے اس کا سر سہلاتے ہوئے اپنی ٹھوڑی اس کے سر پر رکھی۔ آج بہت سالوں بعد اپنے دل کا دکھ کسی سے بانٹ کر وہ خود کو کافی ہلکا محسوس کر رہا تھا۔ سکون کی ایک لہر بیلا کے اندر اترتے ہی اس نے اپنی آنکھیں بند کی۔ کچھ اور آنسو اس کی آنکھوں سے بھی نکلے تھے۔ پھر آہستہ سے اس نے چہرہ اٹھا کر تابش کو دیکھا تو اس کی نظروں میں بیلا کے لیے دل کا ہر جذبہ تھا۔ دونوں ہاتھوں میں بیلا کا چہرہ لیے اس نے اپنے ہونٹ بیلا کے ماتھے پر رکھے۔ کچھ لمحے وہ ایسا ہی رکا رہا اور پھر پیچھے ہو کر آہستہ سے اپنے دونوں انگوٹھوں سے اس کے بہتے ہوئے آنسو صاف کیے۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ دھیمے سے مسکرا کر اس کی آنکھوں کی گہرائی میں دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ میں؟ پہلے تم بتاؤ کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے پھر دوبارہ سر اس کے سینے میں چھپا کر کہا۔ تم اس وجہ سے پولیس لائن یا اینٹی نارکوٹکس میں جانا چاہتے ہو نا؟ بیلا نے بھیگی ہوئی آواز میں اس سے یہ پوچھا۔ ہاں بیلا، میں صرف طاہا کی وجہ سے وہاں جانا چاہتا ہوں۔ مجھے پتا ہے تم بہت اچھے پولیس آفیسر بنو گے تابش، مجھے پورا یقین ہے۔ وہ سوچ کر مسکرائی تھی۔ میں پوری کوشش کروں گا۔ ایک سانس لے کر وہ خاموش ہوا اور پھر اپنے آس پاس دیکھنے لگا۔ بارش کچھ رک چکی تھی۔ کچھ پل بعد پھر سینے سے لگی بیلا کو ایک مسکان کے ساتھ اس نے دیکھا۔ ویسے اگر مجھے رونے کا یہ فائدہ معلوم ہوتا تو میں اسی دن رو پڑتا جس دن میں نے تمہیں پہلی بار لفٹ دی تھی۔ اس کی بات پر بیلا بے ساختہ ہنس پڑی۔ ہٹو بدتمیز کہیں کے۔ ایک زور کی چٹکی اس کی کمر پر بھی اس نے کاٹی تھی۔ آؤچ، کیا کر رہی ہو تم؟ وہ ہنستے ہوئے آؤچ کر کے رہ گیا تھا۔ پھر اس کی خوشبو کو ایک سانس کے ساتھ اپنے اندر اتارتا کچھ اور دیر اپنی آنکھیں بند کیے اسے سینے میں چھپائے کھڑا رہا۔ بیلا، کیا ہم واپس چلیں؟ کیونکہ مجھے اور آگے نہیں جانا۔ اسی طرح آنکھیں بند کیے تابش نے کہا تو بیلا نے سر اٹھا کر مسکراتے اسے دیکھا۔ کچھ لمحے اسے ایسے دیکھتے وہ پھر الگ ہوئی۔ پھر وہ دونوں ہاتھ پکڑ کر اسی رستے سے واپس اترنے لگے۔ سنبھل سنبھل کے واپس نیچے دیکھتے انہوں نے چلنا شروع کیا۔ دونوں کے بار بار پاؤں پھسل رہے تھے۔ ایک جگہ پر بیلا نے رک کر تابش کو پکارا۔ کیا تمہارے پاس اپنی گاڑی کی کوئی فالتو چابی ہے؟ وہ حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اپنی جانب انگلی کرتے ہوئے پوچھا، کیا میری گاڑی کی؟ وہاں کراچی میں؟ ایک قدم اس کے پاس چلتا ہوا وہ آ کر بولا تھا۔ ہاں تمہاری گاڑی کی، وہیں کراچی میں۔ اس کی بات دہراتے وہ ہنس کر بولی۔ ہاں ہے تو، پر کیوں؟ اپنا پرس نکال کر اندر سے کہیں چھپی ہوئی اس نے ایک فالتو چابی نکالی اور پھر حیرانی سے اس سے پوچھا، یہ چابی ہے؟ ہاں بالکل۔ آل رائٹ، کیا میں یہ لے سکتی ہوں؟ تم دوسری بنوا لو۔ اس کی بات پر وہ ایک لمحے کو جھجکا اور پھر چابی اس کے حوالے کر دی۔ سنو، کیا تم میری گاڑی لے کر بھاگ تو نہیں جاؤ گی؟ اس نے ہنستے ہوئے پوچھا تو بیلا نے اپنا پرس کھول کر چابی اندر کی جیب میں چھپائی۔ ہاں بالکل، یہی تو ارادہ ہے میرا۔ یہ کہہ کر وہ ہنستے ہوئے آگے بڑھی۔ تابش ابھی بھی ناسمجھی کی حالت میں وہیں کھڑا رہا اور پھر چپ چاپ اس کے پیچھے آ گیا۔ اب تم ایسے پریشان کیوں ہو؟ پتہ چل جائے گا نا کہ میں نے کیوں چابی لی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے ایک پتھر سے نیچے اتری تو تابش نے کہا، یار بتا بھی دو نا، کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ ارے نہیں جناب، تھوڑا سا انتظار فرمائیے۔ یہ کہتے اس کا ہاتھ تھام کر پھر سے نیچے اترنے لگی۔ دونوں ایک سرور کی کیفیت میں واپس کراچی پہنچے تھے، ایک نئے جذبے کے ساتھ، ایک نئے احساس کے ساتھ۔ ایک دوسرے کے ساتھ گزرا کچھ وقت دونوں جب بھی سوچتے تو لب خود بخود مسکرا اٹھتے۔ بغیر کچھ کہے، بغیر کچھ سنے دونوں ایک نئے رشتے میں بن چکے تھے، پیار میں بن چکے تھے۔ کیسی محبت تھی یہ، جسے لفظوں کی ضرورت ہی نہیں پڑی، جسے اظہار کی ضرورت ہی نہیں پڑی، بس ہاتھ تھام لیا تھا ایک دوسرے کا
اور یہ نئے زمانے کے وہی پرانے لیلا مجنو تھے جو دل سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے تھے کہ جب ایک کی آنکھیں بھیگی تھی تو آنسو دوسرے کے چہرے سے بھی گرے تھے۔ واپس آنے کے کچھ دنوں بعد ہی تابش کو یہ پتا چل گیا کہ بیلا نے گاڑی کی چابی کیوں مانگی تھی۔ وہ سارا دن یونیورسٹی میں سر کھپانے کے بعد جب گھر جانے کے لیے گاڑی میں پہنچا تو سیٹ پر رکھا ایک کیک کا ڈبہ دیکھ کر وہ بے ساختہ مسکرایا۔ اچھا تو یہ بات تھی۔ ڈبے میں سے چمچہ اٹھا کر وہ وہیں بیٹھے بیٹھے شروع ہو چکا تھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ اس نے ریڈ ویلویٹ کیک کھایا تھا۔ اس کیک کی مٹھاس کے ساتھ جو محبت کا میٹھا احساس اس کے دل میں اترا تھا وہ تو ناقابل بیاں تھا۔ یہ لڑکی بنا کچھ کہے اسے چاروں شانے چت کر چکی تھی۔ اس نے فوراً اپنے موبائل پر ایک شکریہ کا میسج اور کیک کے ساتھ سیلفی لے کر بیلا کو بھیجی اور جواب میں آیا ایٹ یور سروس سر۔ اس کا میسج دیکھ کر وہ ہنستا چلا گیا اور پھر ایک اور میسج آیا اب کیا خیال ہے آپ کا، چابی واپس کر دوں؟ تابش نے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دباتے ہوئے سوچا اور پھر بولا بالکل نہیں، تم ایسا کرو کہ دوسری چابی بھی لے لو، بلکہ یہ گاڑی بھی میں تمہارے نام ہی کروا رہا ہوں۔ اسی ہنسی مذاق میں ان کا یہ محبت کا یہ رشتہ ایک چاشنی کی صورت اختیار کرتا چلا گیا۔ وہ ہر 3 4 دن بعد کچھ نہ کچھ بناتی تھی، کبھی کیک، کبھی پائس، تو کبھی کپ کیکس۔ شوکت جب اسے واپسی پر لینے آتا تو اس سے منگوا کر ڈبہ تابش کی گاڑی میں رکھ دیتی۔ اسے اچھا لگ رہا تھا نئی نئی چیزیں بنا کر تابش کو کھلانا، اور تابش جس نے ہمیشہ کھیر، فرنی اور رس ملائی جیسے میٹھے ہی کھائے تھے، اس کی بنائی ہوئی چیزیں کھا کر تو پاگل ہو چکا تھا۔ وہ اتنی نئی نئی چیزیں بناتی کہ تابش کو حیرانی ہوتی کہ اس نے تو کبھی ان چیزوں کا نام بھی نہیں سنا ہوتا تھا۔ ریڈ ویلویٹ کیک، کیرٹ کیک، لیمن ٹارٹس، چاکلیٹ موس۔ اب وہ انتظار کرنے لگا تھا کہ کب کیا ملتا ہے۔ وہ مزے لے لے کر کھاتا اور پھر اس کی تعریفوں میں زمین آسمان ایک کر دیتا۔ بیلا، یہ کیک بہت مزے کا تھا، پر میں نے پہلے کبھی کیرمل کیک نہیں کھایا۔ وہ بڑی معصومیت سے مختلف سوال پوچھتا۔ اور بیلا، یہ ٹارٹس اور پائی کیا ایک ہی چیزیں ہوتی ہیں؟ اور کیا کیک میں دہی بھی پڑتی ہے؟ وہ ہنستے ہوئے اس سے باتیں پوچھتا۔ بیلا بس بھی کرو یار، میرا وزن بہت بڑھ رہا ہے، رحم کرو مجھ پر۔ انہی باتوں میں اسے عادت بھی ہو چکی تھی بیلا کے کھانوں کی، بیلا کی اور اس مٹھاس کی جو بیلا سے جڑی تھی۔ گھر میں طوبہ الگ حیران اور پریشان تھی کہ ہر تھوڑے دنوں بعد یہ کیکس آخر آ کہاں سے رہے۔ بلال 2 مہینوں کی ٹریننگ پر لندن گیا تھا اور امی کے پاس رہنے آئی تھی۔ جیسے ہی تابش کے ہاتھ میں وہ ڈبہ دیکھتی تو جھپٹ کر لے لیتی کہ آج وہ کیا لایا ہے۔ بالآخر ایک دن وہ پوچھ ہی بیٹھی، آخر یہ اتنے مزے کی چیزیں آ کہاں سے رہی ہیں، بتائیں مجھے۔ یہ ہے ایک بیکری جس کا نام ہے بیلا بیکری۔ تابش ہنستے اسے بتا کر اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا شروع ہو چکا تھا۔ بیلا کی محبت کا احساس ہر وقت اس کے ساتھ تھا۔ وہ بہت خوش تھا، ایک مسکراہٹ ہر وقت اس کے ہونٹ پر رہتی تھی۔ دن بھر کی مصروفیت سے فری ہو کر وہ رات کو بیلا سے باتیں کرتا اور دونوں رات کو گھنٹوں موبائل پر لگے رہتے، جب تک کہ ان دونوں کو نیند آ جاتی۔ اور پھر ایک دن تابش نے اسے کہا، سنو، یونیورسٹی سے فری ہو کر ایک بیکری کھولو تم، بیلا بیکری، سچ میں بہت ہٹ رہے گی یار، تم اتنی اچھی بیکنگ کرتی ہو۔ اس کی بات پر وہ ہنس پڑی۔ لو، بیکری کھلی نہیں اور نام پہلے سے سوچ لیا؟ ویسے نام تو کافی اچھا ہے، بیلا بیکری، اس کے بارے میں سوچا بھی جا سکتا ہے۔ آج بھی رات کے 1 بجے وہ کمبل میں گھسی موبائل کان سے لگائے اس سے باتوں میں مصروف تھی۔ وہ ایک لمحے کو کھنکارا تو کچھ آواز اس کی کچھ بھاری ہوئی تھی۔ ہاں، یہ میری عادت ہے، میں چیزوں کے نام پہلے سے سوچ لیتا ہوں۔ بیلا کو لگا کہ وہ کچھ ہنسا تھا۔ مثلاً اور کون سے نام سوچے ہیں تم نے؟ اس کے سوال پر وہ خاموش ہوا اور پھر کچھ لمحوں بعد کہنے لگا، چھوڑو، پھر کبھی بتاؤں گا، ابھی نہیں۔ نو، مجھے ابھی جاننا ہے، بتاؤ مجھے۔ ریلی؟ دیکھ لو، اگر میں بتاؤں گا تو تم فون بند کر دو گی، اور ابھی فی الحال مجھے نیند نہیں آ رہی اور میں باتیں کرنا چاہتا ہوں تم سے۔ اس کی پرسکون آواز بیلا کے کانوں میں پڑی۔ اچھا، میں نہیں کروں گی نا مائنڈ، تم بے فکر ہو کے بتاؤ مجھے۔ اچھا، پہلے وعدہ کرو تم۔ ہاں بھائی، وعدہ، نہیں برا مانوں گی۔ تابش نے کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، مازن اور رانیہ۔
اس کی بات پر بیلا حیران ہو کر بولی، کیا مطلب مازن اور رانیہ؟ اس کے پلے کچھ بھی نہیں پڑا تھا اور تابش نے ہنستے ہوئے ایک گہری سانس لی۔ مازن کا مطلب ہے بوندوں سے بھرے ہوئے بادل، اور رانیہ کا مطلب ہے کوئین یعنی کہ ملکہ۔ ٹھیک ہے، پر یہ لوگ ہیں کون؟ بڑی حیرانی سے منہ سے کمبل ہٹا کر بیلا نے اسے سوال کیا۔ اوہ بیوقوف لڑکی، تم ابھی تک نہیں سمجھی کیا؟ یہ میرے بچے ہیں بیلا۔ آخر جھنجھلا کر وہ چیخ کر بولا تو وہ ایک دم سٹ پٹا گئی۔ کیا مطلب بچے؟ تمہارے بچے بھی ہیں کیا؟ تم نے کبھی بتایا نہیں تابش کہ تم شادی شدہ ہو؟ اس کی حیرانگی پر تابش کے سکون میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ لو تمہیں نہیں پتا؟ ارے سب سے پہلے تو میں بچوں کی ماں کو ہی ان کے نام بتا رہا ہوں نا۔ تابش نے اب کی بار اسے سمجھانے کی آخری کوشش کی تھی اور دوسری طرف کا سناٹا اسے بتا گیا تھا کہ بات اب بیلا کی سمجھ میں آ گئی ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی یہ باتیں کرتے ہوئے؟ کچھ دیر بعد اس کی نرم اور گرم سی آواز ابری تھی۔ نہیں، پر تمہیں آ رہی ہے نا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ اس کی لال شکل سوچ کر ہنس پڑا تھا۔ تابش پلیز بی سیریس۔ اوکے، سنو بیلا، کیا اس سے زیادہ کوئی اور آسان الفاظ ہو سکتے ہیں جو تمہیں یہ بتائیں کہ میں تمہارے بارے میں کتنا سیریس ہوں؟ اس کی بات پر بیلا نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ اپنے بے قابو دل پر ہاتھ رکھ کر اس نے ایک گہری سانس لی۔ وہ تو اب دل کی گہرائیوں میں بس چکا تھا۔ آنے والی زندگی کا ہر لمحہ اس سے جڑا تھا۔ پھر شکر کیا کہ وہ سامنے نہیں تھا، ورنہ پتہ نہیں شرم کے مارے بیلا کا کیا حال ہوتا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں فون رکھ رہی ہوں اب اس سے مزید بات کرنا فی الحال ممکن نہیں تھا۔ تبھی وہ چیخ کر بولا، نو وے، خبردار اگر تم نے فون بند کیا تو۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بولتا، بیلا نے کھٹ کر کے لائن کاٹ دی تھی۔ موبائل سامنے کر کے اس کے نام کو اس نے چوما اور تابش اس کی شرم پر دل کھول کر ہنسا۔ بے شرم، بے حیا، بدتمیز، بد لحاظ کہیں کا۔ بیلا نے اسے مختلف ناموں سے پکارا تھا۔ اب کیا کروں، کل یونیورسٹی سے چھٹی بھی کرنی پڑے گی اس کی وجہ سے۔ بیلا نے تکیہ گلے سے لگا کر اس کی ساری باتیں اور ساری باتیں دوبارہ سوچی تو ایک بار پھر اسے بے تحاشا شرم آئی تھی۔ تابش کے بچے، میں چھوڑوں گی نہیں تمہیں، اسے سوچتے وہ پھر سے ایک بار خود سے بات کرنے لگی تھی۔ اوہو، پھر بچے؟ کمبل میں گھس کر اس نے اپنا منہ چھپایا تھا اور ساری رات خواب میں اسے تابش سے شرم ہی آتی رہی تھی۔ اور پھر یوں ہوا کہ اسے صدیوں پرانی فرسودہ اور جاہل خاندانی رسومات کی نظر کر دیا گیا۔ وہ جو تابش کی محبت میں آسمانوں میں اڑ رہی تھی، اسے کھینچ کر زمین پر لایا گیا تھا اور وہ منہ کے بل بری طرح گری تھی۔ اس کے سارے خواب چکنا چور ہوئے تھے، سارے ارمان بکھر گئے تھے۔ نہ آسمان ٹوٹا اور نہ ہی زمین پھٹی تھی، پر بیلا سبحان کو زندہ دفنا دیا گیا تھا اور وہ آگے سے چوں بھی نہیں کر سکی تھی۔ وہ تو صرف بابا کے ساتھ 3 دن کے لیے نواب شاہ گئی تھی۔ انہیں بڑے ابا کی طبیعت کی خرابی کی خبر ملی تھی۔ سبحان ہمیشہ کی طرح سنتے ہی گھبرا گئے تھے۔ وہ اسے لے کے رات کو ہی کراچی سے روانہ ہوئے۔ اسے تو تب پتا چلا جب اگلے دن دوپہر کے کھانے کے بعد تائی امی نے سب کے سامنے اسے لال دوپٹہ اوڑھایا اور اپنے ہاتھوں سے موٹے موٹے سونے کے کڑے اتار کر اس کے ہاتھوں میں پہنا دیے۔ اس کے سر سے ہزار کے کئی نوٹ وار کر حویلی کے نوکروں میں بانٹ دیے۔ تائی امی کے پیچھے ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے حمدی نے خوشی خوشی تالیاں بجانا شروع کر دی تھی۔ میری دلہن، میری دلہن۔ حمدی کی بات پر اس نے سفید ہوتے چہرے کے ساتھ پلٹ کر بابا کو دیکھا، جو اپنے ابا اور بڑے بھائی کے سامنے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ کتنے ہی دن تو وہ اس کشمکش سے گزر رہے تھے، آخر اپنے بڑوں کے آگے انہوں نے سر جھکا دیا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہیں کر سکے جب ان کی بھابھی نے ان کے پیر پکڑ لیے تھے۔ بڑے بھائی نے سر جھکا کر آنسو بہائے اور ان کے ابا نے ایک دفعہ پھر ان سے منہ پھیرا تھا۔ صرف ان لوگوں کی خوشی کے لیے انہوں نے بیلا کی قربانی دے دی۔ وہ کتنی دیر تک انتظار کرتی رہی کہ بابا سر اٹھا کر اسے دیکھیں گے، کچھ کہیں گے، اس کے لیے بولیں گے، پر ان کا جھکا ہوا سر اس کے لبوں سے نکلتی ہوئی سرگوشی پر مزید جھک گیا تھا۔ بابا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس نے صدمے اور حیرت سے انہیں مدد کے لیے پکارا، پر ان کی جگہ تایا ابا اپنی جگہ سے اٹھ کر اس تک آئے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ خوش رہو میری بیٹی، آج تم نے اپنے باپ کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ خاندانی بیٹیاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ سب لوگ ہمیں تانے دیتے تھے کہ کیسے چلے گی خاندان کی نسل، اب دیکھنا کیسے سب کے منہ بند ہوتے ہیں۔
ان کی بات پر اس نے خوف سے پلٹ کر تالیاں بجاتے حمدی کو دیکھا۔ اس کے منہ سے تھوک نکل کر اس کی گردن تک بہہ رہا تھا۔ گھبراہٹ کے مارے اسے لگا کہ اس کا دل ابھی بند ہو جائے گا۔ بیلا نے بہت زور سے آنکھیں بند کر دی۔ تابش! اس کے دل نے تابش کو پکارا تو اس نے کانپتے ہوئے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ سسکتے ہوئے دل کے ساتھ اسے یاد کیا۔ زندگی اس کے ساتھ گزارنے کے جتنے خواب اپنی آنکھوں میں سجائے تھے وہ آہستہ آہستہ سبھی چور ہونے لگے۔ وہ دل کی دھڑکنوں میں بسا ہوا شخص بنا اس سے کچھ پوچھے اور کہے خاموشی سے اسے الگ کر دیا گیا اور اسے بولنے کا بھی موقع نہیں دیا گیا تھا۔ اس نے گھبرا کر پھر سر اٹھایا۔ کیا کوئی ایسا تھا جو یہاں اس کے دل کی حالت کو سمجھ سکتا تھا؟ اس کی نظر کمرے کے کونے میں کھڑی بطول اور سلطانہ بی بی پر پڑی تھی۔ بطول تو یقیناً سر جھکائے رو رہی تھی اور سلطانہ جو پل پل حمدی کے ساتھ رہتی تھی بیلا کی کیفیت کو سمجھ سکتی تھی۔ بیلا خاموشی سے چپ بیٹھی رہی۔ عصر کی نماز کے بعد تایا ابا کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے قاضی صاحب اور اس کے پیچھے بابا کو دیکھ کر اسے یقین ہو گیا کہ اب تو فرار کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ مولوی صاحب نے جب نکاح پڑھایا تو بابا خاموشی سے اس کے ساتھ آ کر بیٹھے۔ اس کا برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا اور بے جان ہاتھ پکڑا۔ نکاح نامہ بھرواتے رہے اور جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے اپنی سرد آنکھ اٹھا کر بابا کو دیکھا۔ بولو بیٹا۔ انہوں نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھا کر اس سے کہا۔ ان کی آنکھوں میں تیرتی بے بسی اسے سکتے میں لگی تھی اور وہ جو خود اپنے لیے لڑے تھے، سب کی مخالفت لے کر اپنی پسند کی شادی کی تھی، آج وہ بیلا کے لیے ایک لفظ بھی نہ بول سکے۔ قبول ہے، قبول ہے، مجھے قبول ہے۔ اس نے ایک ہی سانس میں آنے والی زندگی کی ہر تکلیف اور ہر دکھ پریشانی کو قبول کر لیا تھا۔ دل کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو قبول کر لیا تھا۔ اس 4 سال کے ذہن والے 27 سال کے مرد کو قبول کر لیا تھا۔ تابش حسنین کو چھوڑ کر حمدی فرقان کو اس نے قبول کر لیا تھا۔ بابا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے سینے سے لگایا پر وہ رو بھی نہ سکی۔ تائی اماں نے حمدی کو اس کے برابر میں بٹھایا تو اس نے شدت سے اسی وقت اپنی موت کی دعا کی تھی۔ حمدی تو مستقل میری دلہن پکارے جا رہا تھا۔ اس کے جھل مل کرتے لال دوپٹے سے وہ کھیلنے لگا تو بیلا کا دل چاہا کہ وہ چیخ کر روئے۔ بابا جیسے ہی اٹھ کر کمرے سے باہر نکلے تو اس نے اپنے حواس کھوئے تھے۔ اس کی سانس رکنے لگی تھی۔ وہیں صوفے پر وہ ڈھلکتی چلی گئی۔ بطول اور سلطانہ اسے سنبھال کر کمرے میں لے گئی۔ اس کی دوپہر سے مسلسل بجتے موبائل پر سلطانہ نے تابش کا نام پڑھا تھا اور پھر بے ہوش پڑی بیلا کو دیکھ کر اس نے موبائل کو بند ہی کر دیا۔ ایک ہی دن میں زندگی کیا سے کیا ہو چکی تھی۔ اس کے بابا واپس چلے گئے اور وہ اپنے ہوش میں نہیں تھی۔ وہ تو ویسے بھی ناپسندیدہ لوگوں میں سے تھی جسے خاندان والوں نے صرف اپنے مطلب کے لیے قبول کیا تھا۔ آدھی رات تک بے ہوش رہنے کے بعد جب اسے ہوش آیا تو اپنے ساتھ حمدی کو سوتے دیکھ کر ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی اور پھر باتھ روم میں بند ہو کر اپنے نصیب پر رو اٹھی۔ وہیں فرش پر بیٹھ کر اپنی چیخوں کو دباتے دباتے اس کی ساری رات گزر گئی تھی۔ اور اس کے سر پر دوسرا دھماکہ تب ہوا جب ٹھیک 4 دن بعد بڑے ابا نے اسے کراچی جانے سے منع کر دیا۔ کوئی ضرورت نہیں پڑھنے کی، بہت ہوگی تمہاری پڑھائی وغیرہ، اب شادی ہوگی تو گھر بیٹھو، حمدی کے ساتھ دل لگاؤ، دیکھو وہ تمہارے آنے سے کتنا خوش ہے۔ ان کے حکم پر وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ پر بڑے ابا میرے ایگزامز ہیں، فائنل ہے، بس 1 مہینے بعد یہ سال مکمل کرنے دیں کیونکہ میں نے بہت محنت کی ہے۔ وہ روتے روتے ان کے پیروں میں بیٹھ چکی تھی۔ میں نے کہا نا کوئی ضرورت نہیں، جب منع کر دیا تو بار بار بات کر کے ہمیں غصہ مت دلاؤ۔ وہ اسے جھٹک کر کھڑے ہو گئے تھے۔ آج 4 دن کے بعد اسے اپنے موبائل کا بھی خیال آیا تھا۔ اسے بابا سے بات کرنی تھی۔ اس کا موبائل آن ہوا تو ٹن ٹن کے ساتھ ڈھیروں میسیجز آتے چلے گئے۔ تابش کے ڈھیر سارے میسیج۔ وہ کافی پریشان تھا اور اس کے لیے فکر مند تھا۔ جانتی تھی کہ اس کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ ایک بار پھر اس کے نام کو اس نے چوما تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھر اس نے روتے روتے اپنے بابا کو فون کیا۔ بابا میں مر جاؤں گی، پلیز مجھے یہ ایگزامز دینے دیں، آپ جانتے ہیں نا کہ میں نے کتنی محنت کی ہے، پلیز بابا پلیز میری یہ بات مان لیں۔ بابا سے بات کر کے اس نے موبائل پھر بند کر دیا۔ بس ایک ہی شخص تھا جو اس سے رابطہ کرتا تھا اور جب کچھ کہنے سننے کو بچا ہی نہیں تھا تو وہ اسے کیا بتاتی۔ بہتر تھا کہ اس کا یہ موبائل بند ہی رہتا۔ اس 1 ہفتے میں وہ پاگل ہو چکی تھی۔ حمدی پر تو خوشی کے دورے پڑتے تھے۔ وہ جب خوش ہوتا تو چیزوں کو توڑتا پھوڑتا، لوگوں کو مارتا۔ کتنی نرسیں اسے 2-3 دن میں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ پتہ نہیں سلطانہ کیوں مجبور تھی جو ابھی تک اس کے ساتھ ٹکی ہوئی تھی۔
جب جب اسے دوا پلانے جاتی تھی تو حمدی سے مار کھا کے واپس آتی تھی۔ وہ حمدی سے ڈرنے لگی تھی۔ وہ جب بھی اس کے پاس آتا تو اس کا دل بند ہونے لگتا۔ کبھی وہ اس کے بال کھینچتا تو کبھی اس کی ناک، کبھی لپک کر اسے پکڑتا تو اپنے ناخنوں کے نشان جگہ جگہ چھوڑ جاتا، اور جب خوشی میں اس کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتا تو وہ ڈر کر اپنے آپ کو باتھ روم میں بند کر لیتی۔ آج 4 دن کے بعد ڈرتے ڈرتے سلطانہ بیوی اس کے پاس آئی تھی۔ بیلا بیوی بات سنیں، اس نے آہستہ سی آواز میں کہا تھا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کوئی اس کی بات سن نہ لے۔ یہ حمدی کی دوائیاں ہیں، اور بیگم صاحبہ نے کہا ہے کہ آج سے رات کی دوا آپ ہی دیں گی۔ پھر اس نے ایک دوا اس کے سامنے کی طرف کرتے ہوئے کہا، اور یہ نیند کی گولیاں ہیں، میں 4 دن سے حمدی کو یہی دے رہی تھی، آپ کی حالت ٹھیک نہیں تھی اس لیے۔ اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی۔ بیلا نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اسے لگا کہ کوئی تو تھا جو اسے سمجھ سکتا ہے۔ بے اختیار اٹھ کر اس کے گلے لگ کر بولی، شکریہ سلطانہ، تم نے مجھ پر ایک بہت بڑا احسان کیا۔ یہ اس نے ساری دوائیاں اچھی طرح سے دیکھ لی تھی۔ بیلا بیوی، اگر یہ بہت پریشان کرے تو بس 2 گولیاں دیجیے گا، اس سے زیادہ نہیں، ویسے ایک ہی گولی سے بھی اسے نیند آ جاتی ہے۔ وہ بیلا کی زندگی آسان کر گئی تھی۔ جب 1 ہفتے بعد اسے پاپا لینے آئے تو بیلا کو لگا کہ برسوں کی قید سے اسے رہائی ملی ہو۔ بڑے ابا اور تایا ابو اس کے جانے پر بہت ناراض تھے، اور بابا وہ تو بالکل چپ تھے۔ میں اس کے پیپرز ختم ہوتے ہی واپس چھوڑ جاؤں گا، بس یہ سال کمپلیٹ کرنے دے، اس کے بعد جیسا آپ لوگ کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ انہوں نے سر جھکائے سب کو مطمئن کر کے سامان باندھنے کو کہا، اور وہ تو کب سے سارا سامان سمیٹے بیٹھی تھی۔ 5 منٹ میں تیار ہو کر وہ دروازے پر تھی، اور پھر آج پورے 40 دن کے بعد وہ واپس اپنے گھر جا رہی تھی۔